अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी खुली डुली बातें की। पाकिस्तान में आमतौर पे ये बातें नहीं होती, अगर होती हैं तो उनके सियासी मकासद होते हैं। लेकिन आज जो निगरान वजीर दाखिला ने बातें की हैं, ये पाकिस्तान में जो एक एहतसाब का अमल है, जिस पर हमेशा से सवालात उठते आए हैं, उसके हवाले से बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने उस जो अदारे के बारे में बात की है जिस पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि वो ताकतवर है और बाकी सबका एहतसाब होता है और उनका नहीं होता। फौज, एस्टेब्लिशमेंट, कानून नाफज करने वाले अदारे, उनकी बात की सरफराज बुगटी ने और कहा कि जो एंटी स्मगलिंग एक कैंपेन है पूरे मुल्क में, जो पहली मर्तबा आपको नजर आ रहा है कि हाथ डाला जा रहा है माफियाज पर और उस पूरे नेटवर्क पर जो इस मुल्क में जखीरा अंदोजी में मुलव्वस है, स्मगलिंग में मुलव्वस है, महंगाई का बराह रास्त जिम्मेदार है। उसमें तमाम जो अजनास हैं इस मुल्क में जो हमेशा महंगी होती आई हैं, गंदम है, चीनी है, इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पे खाद है, उसकी भी जखीरा अंदोजी होती है और उसकी जो कीमत है वो भी आसमान पे बातें करती है। पेट्रोल ईरान से स्मगलिंग उसकी होना, ईरानी पेट्रोल की बलूचिस्तान और फिर वहां से पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जो पेट्रोल पंप्स है वहां पे उसकी फरोख्त, ये भी बहुत एक नज़म नेटवर्क माजी में रहा है। और सरफराज बुगटी का यह कहना कि इस हवाले से जो जीरो टॉलरेंस है और फौज के जो अफसरान हैं अगर वो इसमें मुलव्वस हैं, कानून नाफज करने वाले और जो अदारे हैं उनके अफसरान हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, एफसी है, लेवीज है, इवन पुलिस है, कस्टम्स है, कोई भी अदारे के जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, फौज में है तो कोर्ट मार्शल और बाकी इदारों में जो कानून के मुताबिक उनकी जो पूछगुछ है और उनकी पकड़ है वो हो रही है। और अगर आगे कोई चीजें सामने आती हैं तो मजीद भी होगी और वो चीजें होंगी। अच्छा, इस पे बड़ा एक बहस अब फौरी तौर पे शुरू हो गई। हमारे इस मुल्क में तो ये बात चलती है कि जब ऐसी कोई बात होती है तो फिर बात से बात की जाती है, अपना अपना जो एक प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये कोई नई बात है, क्या ये कोई अचंभे की बात है। हाँ, माजी को अगर हम छोड़ दें, अगर मुस्तकबिल की बात करें और इस वक्त हाल में इस वक्त क्या पोजीशन है, तो जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी पॉलिसीज को जो लोग जानते हैं, उनकी शख्सियत को जो लोग जानते हैं और जो माजी में वो जिन जिन पोजीशंस पर रहे हैं वहां पे उनके किरदार को जो लोग जानते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी कोई इसमें शक नहीं है कि सरफराज बुगटी ने जो बातें की हैं वो पत्थर पर लकीर हैं। जीरो टॉलरेंस है और इस जीरो टॉलरेंस का जो है हमें माजी करीब में भी नजर आता रहा। आर्मी चीफ के हवाले से जब वो डीजी आईएसआई थे तो उस वक्त भी सबको पता है, सबने देखा था कि उनकी उस वक्त जो हुक्मरान थे इमरान खान, उनके साथ जो मामला हुआ और वो डीजी आईएसआई से उनको हटाया गया, वजह क्या बनी थी? उनसे अपनी मर्जी का एहतसाब करवाने की कोशिश थी, अपनी मर्जी के लोगों की फाइलें देके कि इनको उठाएं, इनको पकड़ें, और सबको पता है कि वो क्या मामला था। नहीं किया, नहीं हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने सवाल उठाए कि इमरान खान साहब की जो अपनी हुकूमत में लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनकी फाइलें लेके गए कि साहब ये है हमारे सामने मामलात, ये लोग मुलव्वस हैं, ये फाइलें हैं, इनकी इजाजत दें कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो वहां से ही बात बिगड़ी थी। तो उन्होंने कोई लालच नहीं की। डीजीआईएसआई इस मुल्क में ताकतवर तरीन ओहदों में शामिल है, वो ओहदों के लालच में नहीं थे। उन्होंने चाहते तो खुशामद करते उस जो हुक्मरान वक्त हैं और उनकी बात मानते और अपना टेन्योर एंजॉय करते, और जो बाकी इदारों में होता है कोई लोग सरबराही लेते हैं तो उसके बाद वो अपने फायदे लेते हैं, ऐसा नहीं था। वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। और आर्मी चीफ डिसिप्लिन के मामले में, करप्शन के मामले में, अपना जो ओहदा है उसके वकार के मामले में अपनी जिम्मेदारी जो है उसको अदा करने का जो उनके अंदर एक विल है, वो उससे पीछे हटने वाले नहीं है। इसीलिए अब जब वो आर्मी चीफ की पोजीशन पर हैं तो उन्होंने वही अपनी सोच जो उनकी शख्सियत में एक खासा है
اسی کو امپلیمنٹ کیا ہے. آج فوج کے اندر جو ہم خود چونکہ کور کرتے ہیں دیکھتے ہیں, وہاں فوجی افسران اور ان میں اپنے معاملات کو بڑی احتیاط سے وہ کام لے رہے ہیں کہ کہیں کوئی دھبا ان کے اوپر نہ لگے اور ان کا کیریئر جو ہے وہ خراب ہو جائے, کیونکہ کہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہی سب ایف سی میں اب ہو رہا ہے, یہی اب دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہاں ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں, اگلی اگزامپلز آپ کو ہم 9 مئی کی دے دیتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو شور اٹھایا جا رہا ہے, جو مچایا جا رہا ہے, اس کو سیاسی انتقام کا کہا جا رہا ہے نا, کہ 9 مئی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ 9 مئی میں یہاں تو صرف کارروائی ابھی شروع ہے اور جاری ہے, ضمانتیں عدالتوں میں ہیں, کسی کی ہو رہی ہے, کوئی باہر آ رہے ہیں اور باقی چیزیں ہیں. لیکن جو فوج کے اندر جن لوگوں کی کوئی کوتاہی تھی, کوئی غفلت تھی, وہ چاہے ملوث نہیں بھی تھے تو 9 مئی کے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. موب جب آیا, جو آرمی کی انسٹالیشنز ہیں, جو تنصیبات ہیں, وہاں پر ان کو صحیح طریقے سے روکا نہیں گیا, صحیح ایکٹ نہیں کیا گیا. جو بھی ان کی کوتاہی خامی تھی اس پر بھی انتہائی سخت ایکشن لیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت جب پریس کانفرنس کی تھی 9 مئی کے بعد, تو کیا بتایا تھا؟ یہی بتایا تھا نا کہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل, کور کمانڈر, ان سمیت 3 اعلیٰ افسران کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے برطرف کیا گیا ہے. فوج کے اندر یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے, انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کیا گیا. ظاہری بات ہے ان کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے, اور ایک سبکی ان کے لیے, لیکن زیرو ٹالرنس. تھوڑا تعلق ہوگا ایک لیفٹیننٹ جنرل کا فوج کے اندر تمام افسران کے ساتھ, آرمی چیف کے ساتھ بھی کام کیا ہوگا, بہت قریبی تعلق رہا ہوگا. لیکن یہاں پر جہاں ریاست کی بات آئی, ادارے کے وقار کی بات آئی, اور ایک ایسا جرم جو ناقابل معافی تھا وہ جن لوگوں نے کیا ان کو کرنے دیا گیا, تو اس پہ زیرو ٹالرنس, ان کے خلاف ایکشن ہوا. اس کے علاوہ 17 افسران اور ان کے خلاف بھی تادیبی کاروائی 9 مئی کے حوالے سے کی گئی. وہاں تو سمجھیں کہ کام اسی وقت ہو گیا اور آگے بھی یہ معاملات چل رہے ہوں گے. لیکن جو باقی سائیڈ ہے جنہوں نے کیا 9 مئی, ان کے تو اب معاملات عدالتوں میں ہیں, اور عدالتوں میں جس طرح کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, چل رہی ہیں, سب کے سامنے ہے معاملات. تو وہاں تو پھر کچھ ریلیکسیشن ہے, فوج کے اندر نہیں ہے. وہاں پہ یہ جو اس 9 مئی کے معاملے میں جو 4 سٹار جنرل کی نواسی, سب کو پتا ہے اس کے نام کا, وہ گرفتار, اس کی ضمانت تک جو ہے, اس کی کتنی کوششیں کس کس لیول پہ ہوئیں. زیرو ٹالرنس آرمی چیف نے, اور اس میں جو آئی ایس آئی اس کو اگر لیڈ کر رہی ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی, ان سب کو ہدایت چیف کی یہی کہ بھائی کوئی سفارش نہیں ماننی, جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق عمل ہو. تو دیکھیں 4 سٹار جنرل کی نواسی, کوئی معافی نہیں. اسی طرح 3 سٹار جنرل کی اہلیہ, کوئی معافی نہیں. اسی طرح ایک 2 سٹار جنرل کا داماد اور اہلیہ, اس کی بھی کوئی معافی نہیں. ایک اور 4 سٹار جنرل کا داماد, وہ بھی اس سارے معاملے میں, تفتیش میں, چیزوں میں, اس میں اس کے خلاف کاروائی چل رہی ہے. تو یہ تو پاکستان میں پہلی مرتبہ آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے. ماضی میں بھی اس حد تک یہ ادارہ کم از کم اپنا جو احتساب ہے وہ کرتا آیا ہے. ہاں, اگر ہم کمپیئر کریں موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے, اس میں بہتری آئی ہے. اس جو ادارے کے اپنے اندر خود احتسابی کا نظام ہے, اس کو مزید موثر کیا گیا ہے, اس کو مزید امپلیمنٹ کیا گیا ہے. ماضی میں بھی بڑی ایگزامپلز موجود ہیں. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو پروسیڈنگز لے کے آئیں چودھری نثار علی خان کے دور کی, تو فوج کے جو حاضر سروس اور اس کے بعد ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز, کور کمانڈرز بھی رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہوا. اس میں جو آپ دیکھیں کہ لاہور میں وہ گولف کلب تھا کوئی, وہاں کا ایک کیس ہے, این آئی سی ایل کا معاملہ تھا. وہاں بھی جو فوجی افسران ہیں ان کو اس میں سزائیں ہوئیں, اور ان کے خلاف پورے آڈٹ پیرے بھی بنے, ریکوریوں کی بات بھی ہوئی. پھر آپ دیکھیں نیب میں بھی فوجی افسران کے خلاف معاملات چلتے رہے ہیں. تو فوج کا جو اپنا نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو آج جو زیرو ٹالرنس ہے وہ یہی ہے کہ سمگلنگ میں کوئی ملوث ہے, بارڈر پہ یا کہیں ملک کے اندر کسی چیک پوسٹ پہ, آپ کہتے ہیں نا کہ ٹرک جاتے ہیں اور وہ ان کو روکنے والا نہیں ہے, تو اب یہ چیز میک شور کی گئی ہے کہ جو ملوث ہیں وہ, آخر یہ جو چیزیں پکڑی گئی ہیں, لاکھوں بوریاں چینی کی, آٹے کی,
کھاد بھی گئی ہے, ڈالرز پکڑے گئے ہیں اس ملک میں. کیا وہ مافیاز نہیں ہیں؟ کیا ان کے وہ طاقتور نہیں ہیں؟ اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ ملک ریاض کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی ہے پشاور میں, اور آپ یہ بھی دیکھ لیں اس کا نام پہلے نہیں لیا جاتا تھا. اب وہ یہ سب مافیا بڑے لوگ جو ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. پاکستان میں ہمیشہ غریب پر ہاتھ ڈالا گیا ہے, طاقتور طبقے پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا. تو جب اب فوج کے اندر احتساب کی بات ہے, وہاں ہو رہا ہے, تو اس میں خبر اور اہم بات یہ ہے کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں, اور بچنا بھی نہیں چاہیے. پھر صرف پی ٹی آئی والے بھی ہیں کہ صرف وہ بھی یہی نہیں کہ صرف ان کے اوپر ہاتھ ہوگا کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو کوئی نہیں. جناب, اس میں اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے. اسی لیے کچھ چیخیں آپ کو باقی جگہوں سے بھی سننے کو مل رہی ہیں, آہستہ آہستہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس میں آپ کو نون لیگ کی طرف سے بھی کبھی بات آ جاتی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, باقی جگہوں سے بھی. تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں, یہ رکیں گی نہیں. بلوچستان میں خود ابھی حال ہی میں کوئی 10 دن کا وزٹ کر کے آیا ہوں. میں چمن بارڈر پہ گیا تھا, اس پہ بھی میں نے ویلاگ کیا تھا اور وہاں سے دکھایا تھا. اور جو تافتان ہے, جو جیونی ہے, ایران کا جو بارڈر ہے, وہاں پر بھی, اور خود جو بلوچستان کے اندر بھی. تو جو آرمی چیف کی ہدایات ہیں بلوچستان میں نے دیکھا کہ اس پہ عمل ہو گیا. وہاں پہ اب یہ چیزیں نہیں ہیں, اور مجھے تو نظر نہیں آئی. اور اس میں آپ کو ان کی جو پورے فگرز بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں. اگر اس ملک میں چینی کی قیمت کنٹرول ہوئی ہے, اس میں جو آپ کے ڈالر کی قیمت کو جو بریک بھی لگی ہے, وہ تاریخی طور پہ واپس بھی آیا ہے. اس ملک میں سونے کی جو قیمت ہے اس میں ہزاروں روپے تولے کے حساب سے کمی آئی ہے. تو آخر کوئی وجہ ہے کہ یہ سب ہوا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ جو مافیاز تھے, وہ چاہے کسی جگہ سے بھی ان کو سپورٹ تھی, اب نہیں ہے. اور فوج کے اندر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایف سی کے اندر, باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے, اسی سوسائٹی سے لوگ ہیں, باقی جو پولیس وغیرہ میں, سارے کسٹم میں, اور بالکل ان کے معاملات ہوتے ہوں گے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن جب آپ کے ملک میں چیک اینڈ بیلنس ہو, احتساب کا, خود احتسابی کا اداروں کے اندر نظام مؤثر طریقے سے کام کرنا شروع کر دے, تو پھر یہ چیزیں رک جاتی ہیں. اب جو سرفراز بگٹی نے بات کی ہے, وہ اس کو آپ صرف اس بات تک نہ لے کے جائیں. یہ آپ کے لیے, سب کے لیے اشارہ ہے کہ جناب یہ ہاتھ اس دفعہ پکا ڈلا ہے, اور پکا ڈل رہا ہے. جو آرمی چیف ہے وہ اب کسی کو, اور فوج اور جو ادارے میں لوگ ہیں, جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے, کیونکہ اب گنجائش نہیں رہی پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے جانے کی. یہ ہم اس وقت اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. تو اسی لیے یہ اب معاملات آگے نظر آئیں گے. مولانا فضل الرحمان کی یہ بات بہت اہم ہے, اور بڑی ہی وہ دانائی کی بات ہے, اور وہ منطقی بات کرتے ہیں. جب ان کو بھی نظر آ رہا ہے, سب سیاستدانوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں, اپنے ٹائم پہ ہوں, حکومت بھی چلی جائے, لیکن اس سے زیادہ معیشت, اسے مضبوط نہ کیا گیا تو ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. تو معیشت سب سے پہلے, تو معیشت پہ ہاتھ, کرپشن پر ہاتھ ڈالنے سے جو معیشت مضبوط ہوگی, کرپشن پر ہاتھ ڈالنے سے, اور سمگلنگ روکنے سے, ناجائز جو منافع خوری ہے, جو ذخیرہ اندوزی ہے, اسے روکنے سے, اور جو مافیاز ہیں, کارٹلز ہیں, جن کی منوپلی ہے, وہ منوپلی توڑنے سے, تبھی یہ ملک آگے چلے گا, اور ہم اس جانب گامزن ہیں. تو سرفراز بگٹی کا جو یہ آج کا بیان ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ان کی پوری ٹیم, جس میں تمام کور کمانڈرز شامل ہیں, پرنسپل سٹاف افسران ہیں, نیچے تک ادارے کا ایک پورا نظام ہے, آئی ایس آئی کے ہیڈ, اور آئی ایس آئی کے اندر پوری جو ہمارے ایجنسیز کے باقی ایجنسیاں ہیں, ایف آئی اے کو بھی سٹرونگ کیا جا رہا ہے. تو سب کا کردار ہے, اور اس میں اب اصل کردار عوام کا, آپ کا, ہمارا بھی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس سے ضرور آگاہ کریں, مافیاز سے مت ڈریں, مافیاز کو بے نقاب کریں. اسی سے پاکستان آگے جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.